السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مسٹ بی انجوائنگ یور اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ. You must be, you have to, because today is our 30th lecture. And we will basically finish off today the human resource strategies, and then we will move ahead with the revision of the entire course. So students, let's start formally with our lecture, and we have the lecture number 30th, and again, as you know, that we basically do a revision of last lecture, for just to give you a picture that what we have studied or what we have discussed in the last lecture, and then we'll move ahead. So in last lecture we have basically looked into employee engagement strategy, knowledge management strategy, and employee resource strategy. These are very, very important strategies, and as we basically discussed, that employee engagement plays a vital role in the motivation and that extra effort, that value addition. So if you have right employee engagement strategy in place, you have motivated employees, you can get extra advantage, that extra bit, that discretionary effort which basically helps the organizations to obtain what? Yes, comparative advantage. So moving ahead, the knowledge management is also a very important strategy, where you basically disseminate the knowledge, and it will help, it in fact help the organization, it will help the employees to understand, to get the knowledge from other areas, which will help them performing their jobs, performing their work efficiently, and this again will bring efficiency into the system. And the last which we have basically studied was employee resourcing strategy. Employee resourcing strategy, basically it's the backbone of the strategic human resource management. As we know that if we remember the concept of human resource management, and we've seen that under the resourcing we have the selection and recruitment, the entire process under this topic. So here what you do is you basically do the human resource planning, you do the recruitment, you do the selection, and select the appropriate human resource which is required by the organization, which is actually in line with the strategic needs of the business. So let's move ahead and see one flow chart of human resource planning flow chart, and it will give you an idea that how important is the human resource planning and the resourcing strategy is. So you have a business plan, and business plan basically outlines the entire concept of the business, and from there you basically forecast of activities, activity level, and here basically in the business plan you move ahead and forecast the activity level. So and then you do the analysis of requirements. So when you do the forecast of activity levels, you do the analysis of the requirements, and there you know that how many people you want, what level of skills they should be, what basically type of human resource is required for various activities which will be performed in the organization. So then you need to basically see the demand forecast and the supply forecast. So here you basically try to look into the demand and the forecast. Demand and the supply. So demand and the supply are very important. You need to create a balance between demand and supply. If demand is more and supply is less, you are in trouble. So in organizations where demand is more and the supply is limited, those organizations are in trouble, because then they will compromise on a lot of areas, they will compromise on a lot of issues, and those compromises will basically will not help them in gaining the competitive advantage. So
in planning, and forecasting the human resource planning is the vital element, where you need to create a balance between demand and supply, and then you you have the number of the people that are required by the various functions of the organization, then you plan accordingly the entire recruitment process. Then comes the forecast for the future requirements, and when you establish the balance between supply and demand, then you basically forecast for the future requirements as well. And in this you have again have the action plan, and here in this action plan you have recruitment, training, downsizing, increasing flexibility. So this is the human resource planning flow chart. Moving ahead with the strategy, which today we will discuss, is the talent management strategy. So talent management strategy is also very vital, very important, because here you nurture the talent. You basically look into the skills and the expertise of the people, and then you nurture them, you develop them, you retain them, and which will ultimately help the organization to flourish. So let's move ahead and see what is the talent management strategies. So again, if you look at this, the concept of human resource, so we find the talent management strategy right here under the resourcing. So it is basically under the head of the resourcing, and then it is also linked with the performance management. So if you have talented people, again they will perform, and performance, if there's a good performance management strategy in place, ultimately you get the comparative advantage. So moving ahead, the talent management strategy specifies that talent management is basically about identification and development of potential of employees, of the human resource. So talent management is basically about identification and development of potential. What? Identification and development of potential in whom? In your human resource, in the employees of the organization, or the employees which you need to, or the candidates which you need to get into the organization. So the identification and development of potential is very important. So this is basically talent management. The process of identification, development, recruiting, retaining, and deploying talented people. So the talent management process is identifying, developing, recruiting, retaining, and deploying the talented people. So the initial, the first step is that you identify and develop the potential among the human resource, among your employees, and then the process, the talent management process, is that you identify, you develop, you recruit, you retain, and deploy the talented people, because those talented people will become an asset for the organization, and through these talented people, organization will be able to become more productive and more profitable. So this point you need to understand well. Its aim is it aims to secure the flow of talent in an organization, bearing in mind that talent is a major corporate resource. So the talent management strategy, in talent management strategy, it secures the flow of talent. So the basic purpose of this strategy is that it secures the flow of talent in organization, because the major element in this strategy is that the talent is considered to be the major resource of the organization. You understand that? जी समझ आया आपको? नहीं समझ आया? ओके, मैं दोबारा समझाता हूँ. देखिए, टैलेंट मैनेजमेंट जो है बेसिकली आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल. देखिए, किसी के अंदर, लेट्स से आप देखते हैं कि कोई एम्प्लॉई है, उसके अंदर पहले तो आपने उसमें देखना है कि उसके अंदर कोई टैलेंट है, कोई खूबी है उसके अंदर कि नहीं, उसके अंदर कोई ऐसी स्किल है कि वो जस्ट एन ऑर्डिनरी वर्कर है. तो आप ये देखते हैं ओके, इसके अंदर वो स्पार्क है, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि ये बड़ा, इसमें बड़ी पोटेंशियल है,
یہ بڑا محنتی ہے, اس کے اندر بڑی اسپارک ہے. یہ ہم جو کامن جرنل ٹرمز یوز کرتے ہیں, بیسکلی اگر ہم اکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہاں پہ بھی جو ریسرچرز ہیں انہوں نے اس کو پروف کیا ہے کہ ٹیلنٹ مینجمنٹ کے اندر یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی, اور پھر سب سے پہلے آپ وہ پوٹینشیل آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس میں کیا خوبی ہے, اس میں کیا کوالٹی ہے, کس لیول پہ ہے یہ, اور پھر اس پوٹینشیل کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو اس پوٹینشیل کو, اس کو آپ کہتے ہیں مزید نکھارتے ہیں, اس کے اندر سے مزید اس کے اندر وہ جو ابیلٹی ہے اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. سو دا ٹیلنٹ مینجمنٹ از بیسکلی دی آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف دی پوٹینشیل. اس کے بعد پروسیس میں, یہ جو ٹیلنٹ مینجمنٹ پروسیس ہے اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے, آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, آپ ڈیولپ کرتے ہیں, آپ ریکروٹ کرتے ہیں, آپ ریٹین کرتے ہیں, اور پھر آپ ڈپلوائے کرتے ہیں ٹیلنٹڈ پیپل. آرگنائزیشن کے اندر آپ سب سے پہلے, جیسے ہم نے کہا, آئیڈینٹیفائی کر لیا آپ نے پھر اس میں ڈیولپ کیا, پوٹینشیل ڈیولپ کیا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ جی آپ نے ٹیلنٹڈ پیپل آپ نے ریکروٹ کرنے ہیں جن میں پوٹینشیل بھی ہے اور جو ڈیولپ بھی ہو سکتے ہیں, جو سیکھنا بھی چاہتے ہیں, تو آپ ان کو ریکروٹمنٹ کرتے ہیں. اور جو اچھے لوگ ہیں پھر آپ ان کو ریٹین بھی کرتے ہیں. سو ریٹین کرنا بڑا ضروری ہے, بیکاز اچھے لوگوں کو ریٹین نہیں کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی دوسری آرگنائزیشن لے جائیں گی. باٹم لائن از کہ آپ کا ایک اچھا ریسورس جو ہے وہ آپ سے چلا جائے گا. اور پھر اگین ڈپلائمنٹ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے ٹیلنٹڈ امپلائی آپ نے ریکروٹ کر لیا, آپ نے اس میں جو ٹیلنٹ ہے اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو گئی, اپنے آپ اس کو ڈیولپ بھی کر لیا تھرو ڈفرنٹ مینس, ٹیکٹکس آگے ہم دیکھیں گے بھی. اور اس کے بعد اگر وہ آرگنائزیشن میں نہیں ہے, آپ نے ریکروٹ بھی کر لیا, اور دین آپ نے ریٹیننگ کے تھرو اس کو ریٹین بھی کر لیا, آرگنائزیشن میں ہے اور لائل بھی ہے, لیکن اگر آپ نے اس کو پراپرلی ڈپلوائے نہیں کیا, سو یہ ٹیلنٹ مینجمنٹ کے اندر دس سمتھنگ somewhere seriously wrong. So deployment of the talented people is also very important in the organization where they perform their job efficiently. اور basically the talent management strategy جو ہے وہ سیکیور کرتی ہے آرگنائزیشن کے اندر فلو آف ٹیلنٹ. ایک جتنے بھی جو فلو آف ٹیلنٹ ہے, اسکلڈ پیپل جو لوگ ہیں, جو پوٹینشیل ہے جن کے اندر, جو ہارڈ ورکنگ ہیں, جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سسٹم کو, جن کے اندر لیول آف دیٹ پوٹینشیل ہے جو ریکوائرڈ ہے, اگین ریکوائرڈ فار دا بزنس نیڈس, فار دی بیسکلی دی ابیلٹیز وچ آر ریکوائرڈ فار دی آپریشن اور فار دی سکسیس آف دی ultimate success of the organization, or which is required to obtain the objectives of the organization, to achieve the objectives of the organization, to achieve the objectives of the business. جو بھی آپ نے اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے, بزنس اسٹریٹجی بنائی ہے, اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو جو نیسیسری ریسورس چاہیے, جو ہیومن ریسورس چاہیے, اس کے اندر جو ہیومن ریسورس کے اندر جو آپ کو پوٹینشیل چاہیے, جو ٹیلنٹ چاہیے, جو اسکلز چاہیے, اس کو سیکیور کرنا از دی بیسکلی جاب آف دی ٹیلنٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی. تو یہاں یہ جو ٹیلنٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی ہے یہ بڑی کلوزلی نیٹ ہوتی ہے ود دی ہیومن ریسورس اسٹریٹجیز, اور یہ لنک کرتی ہیں ود دی اوور آل بزنس اسٹریٹجیز جو کہ آپ کو الٹیمیٹلی ٹیک یو ٹو دی سکسیس. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. سو لیٹس سی واٹ از ٹیلنٹ. جی ٹیلنٹ کیا ہے, آپ بتائیں. آپ سارے لوگ آپ کو کہتے ہوں گے جی آپ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, بڑے زبردست ہیں. کیا ہے ٹیلنٹڈ؟ نہیں پتا. اوکے چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلنٹ بیسکلی ہے کیا. ٹیلنٹ کنسسٹ آف دوز انڈیویجلس who can make a difference to organization's performance either through their immediate contribution or in the long term by demonstrating the highest levels of potential. تو دیکھیں یہ آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے, یہ ٹیلنٹڈ امپلائیز کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے, اور یہ ہم یہ انڈیویجول ایک آدمی کے ٹیلنٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم, یہ اوور آل ہم ہیومن جو ٹیلنٹڈ ہیومن ریسورس ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں. سو ٹیلنٹ کنسسٹ آف انڈیویجولس who can make a difference to organization performance. So talent یہاں پہ
وہ انڈیویجولس کو بیسکلی ریفر کیا جا رہا ہے کہ جو آرگنائزیشن کی پرفارمنس میں ایک ڈفرنس کریٹ کر سکیں. فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کرکٹ ٹیم ہے, اور کرکٹ ٹیم میں آپ کے پاس لیٹ سے اٹیک بالرز ہیں 2, اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک جو بالر ہے یہ ہی بیسکلی از ون آف دا فاسٹسٹ بالرز ان دا ورلڈ, اور ہی کین بیسکلی میک اے ڈفرنس. سو اب وہ جو آپ کا ریسورس ہے دیٹ از یور ٹیلنٹ, ٹھیک ہے, کہ آپ کی جو پرفارمنس ہے, جو ٹیم کی پرفارمنس ہے, اس میں ہی کین میک اے ڈفرنس, ٹھیک ہے, کہ وہ دوسری ٹیم پہ چھا جائے. So یہاں پہ ٹیلنٹ کنسسٹ آف انڈیویجولز ہو کین میک اے ڈفرنس ٹو آرگنائزیشن پرفارمنس, اور یہ شارٹ ٹرم بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو امیڈیٹ کنٹریبیوشن کی اس کا امیڈیٹ کنٹریبیوشن ہے. اور پھر بہت سارے ٹیلنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں دے کنٹریبیوٹ ان دا لانگ ٹرم, وہ اپنا جو ٹیلنٹ ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں, ہائی لیول آف پوٹینشیل جو آتی ہے کہ ان دا لانگر رن بائی ڈیمانسٹریٹنگ دی ہائیسٹ لیول آف پوٹینشیل, اور ان لانگر رن اپنا ہائیسٹ لیول آف پوٹینشیل جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں. تو دس از بیسکلی ٹیلنٹ. اور بیسکلی اگر انڈیویجول لیول پہ اگر ہم بات کریں تو ٹیلنٹ کی ہم بات کریں تو ٹیلنٹ از بیسکلی آپ کے اندر جو وہ خوبیاں, وہ اسکلز ہیں, وہ جو ٹریڈس ہیں جو کہ آپ کو منفرد کرتی ہیں کسی دوسرے سے. کسی ایک فار ایگزامپل آپ سب پڑھ رہے ہیں, سو ابھی آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے کہ آپ بہت جلدی اگر ایک چیز کو پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن نشین ہو جاتی ہے, آپ کو یاد ہو جاتی ہے کہ آپ سمجھ لیتے ہیں. سو ایک دفعہ اگر آپ چیز پڑھ لیں اور آپ کو سمجھ آ جائے تو یہ آپ کے اندر ایک بہت بڑی خدا داد صلاحیت ہے, اور یہ آپ کا ایک ٹیلنٹ ہے. اور بہت سارے ایسے بچے ہیں, بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو وہ 6 دفعہ بھی پڑھیں تو وہ اچھی طرح کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. تو یہ جو خوبی ہے دس از یور ٹیلنٹ. اب بیسکلی اسی طرح ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے. ہر انسان کے اندر ایوری ہیومن بینگ ہیز اے ٹیلنٹ ان ہم اور ہر. اب اس ٹیلنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن اور ڈیولپمنٹ یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے کہ آپ کے ٹیچرز, آپ کے پیرنٹس, آپ کے مینٹورز, جو لوگ بھی آپ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ میں خوبی ہے تو پھر وہ اس خوبی کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو ڈیولپ کریں. کچھ لوگ بہت اچھے پینٹرز ہوتے ہیں, کچھ لوگ بہت اچھے شاعر ہیں, کچھ لوگ بہت اچھے ادیب ہیں, کچھ لوگ بہت اچھے سنگرز ہیں, کچھ لوگ بہت اچھے میوزیشنز ہیں, کچھ لوگ بہت اچھے ایکٹرز ہیں, کچھ لوگ بہت اچھے. بیسکلی ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو منفرد ایک دوسرے سے بنایا. اب اس ٹیلنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن اور ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور بعض اوقات بہت سارے ٹیلنٹ جو ہیں اگر کوئی اور آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا تو آپ خود آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا خوبیاں ہیں. آپ اپنے اندر خود اگر if you try to look it in yourself تو آپ will try to find out that you have a lot of potentials, a lot of skills which are basically better than others. اور پھر ان skills کو آپ خود بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, دی انڈرسٹینڈنگ دی abilities you have, extraordinary abilities you have, and then understanding and after the identification then you develop those skills. So moving ahead, the process of talent management. So the talent management starts with the business strategy and what it signifies in terms of talented people required by the organization. So یہاں پہ جو talent management process ہے basically it starts with business strategy. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ talent management basically you first of all the most initial thing is کہ آپ کی جو business requirements ہیں, آپ کی جو business strategy ہے وہ کیا ہے, آپ کے گولز, ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہیں, اس کے بعد آپ کو کیا ریسورسز چاہیے اس اینڈ گول تک پہنچنے کے لیے, اور اس کے اندر ہیومن ریسورس کا جو ایلیمنٹ ہے اس میں آپ کو کیا ریسورسز چاہیے. سو دوز appropriate resources which are appropriate human resources which are required to achieve the ultimate objectives of your business strategy. پھر آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو کیا ٹیلنٹ چاہیے, کس قسم کے لوگ چاہیے, کس ٹریٹ کے لوگ چاہیے, کس ٹیلنٹ کے لوگ چاہیے, کن سکلز کے لوگ چاہیے, اور وہاں پہ آپ وہ ان کو پھر آپ مینج کرتے ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ. اٹ ایمس ٹو ڈیولپ اینڈ مینٹین دا پول آف ٹیلنٹڈ پیپل. اور تھرو آؤٹ دیکھیں, ایک دفعہ تو آرگنائزیشن میں آپ نے
جب انیشلی آپ آرگنائزیشن اسٹارٹ کرتے ہیں, آپ ریکروٹ کرتے ہیں لوگوں کو, یو پٹ دیم ان پلیس, لیکن آرگنائزیشنس تو وتھ ٹائم ایوالو کر رہی ہوتی ہیں. آپ کو ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ آرگنائزیشن از ڈائنامک, بیکاز انوائرمنٹ از ڈائنامک. تو ہر لمحے چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں, انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو اے پول آف, یو نیڈ ٹو ڈیولپ اینڈ مینٹین اے پول آف ٹیلنٹڈ پیپل. یہ دیکھیں, یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اف you don't develop and maintain the pool of talented people, تو at the end of the day scarcity ہو جائے گی. scarcity ہو جائے گی تو پھر آپ stalemate, you can't do anything, اور آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ آپ سے آگے نکل جائے گا. سو ٹیلنٹ مینجمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ڈیولپ اینڈ مینٹین دی پول آف ٹیلنٹڈ پیپل. Talent management takes the form of bundle of interrelated processes as shown in the figure. تو آگے ابھی ہم نیکسٹ سلائڈ میں دیکھتے ہیں, ایک فگر ہے, اس میں ہم بیسکلی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا بنڈل ہے. بیکاز ٹیلنٹ مینجمنٹ پروسیس جو ہے, ٹیلنٹ مینجمنٹ جو ہے وہ اٹس اے بنڈل آف انٹرریلیٹڈ پروسیسز. سو بہت ساری چیزوں کو ملا کے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بہت ساری چیز پروسیسز کا ایک بنڈل ہے, وہ جس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں, اس سے آپ کا ایک پورا پروسیس بنتا ہے, ٹیلنٹ مینجمنٹ بنتی ہے. ٹیلنٹ مینجمنٹ پروسیس اسٹریٹجیز کو جو ہے وہ ایوالو کیا جاتا ہے. تو لیٹس سی کہ وہ فگر کو دیکھتے ہیں, اور پھر ہم زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں گے, اور پھر ہم ان پوائنٹس کو ون بائی ون پھر ایکسپلین بھی کریں گے. سو دس از دی ایلیمنٹس آف ٹیلنٹ مینجمنٹ. اب ایلیمنٹس آف ٹیلنٹ مینجمنٹ اسٹارٹ کہاں ہوتے ہیں جی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بزنس اسٹریٹجی ہے ہمارے پاس. دس از دا بزنس اسٹریٹجی. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بزنس اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے کوئنسائڈ کرتی ہے ریسورس اسٹریٹجی. اور ریسورس اسٹریٹجی میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہیومن ریسورس پلاننگ ہے, ریکروٹمنٹ ہے, سلیکشن ہے, اور وہ تمام اسٹریٹجیز جو بیسکلی ریکروٹمنٹ سے لے کے ایٹ دی اینڈ جو ریسورسنگ کے لیے آپ کو چاہیے, سلیکشن اور بیسکلی مینٹیننگ دا پول. تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ ریسورسنگ اسٹریٹجی آ جاتی ہے. اب یہاں پہ آپ کے پاس دو قسم کی بیسکلی ریسورسنگ ہوتی ہے, ایک انٹرنل ریسورسنگ ہوتی ہے, ایک ایکسٹرنل ریسورسنگ ہوتی ہے. سو ایکسٹرنل ریسورسنگ از اگین یو آر ہائرنگ پیپل فرام آؤٹ سائڈ. یو آر بیسکلی جو بھی آپ کی آرگنائزیشن کو نیڈ ہے, جو بھی جن اسکلس کے آپ کو لوگ چاہیے, آپ نے ایکسٹرنلی, آپ کے پاس انٹرنل نہیں ہے, ایکسٹرنلی آپ نے دیکھیں ہائر کیے, ایڈورٹائز کیا, واٹ ایور دا پروسیس از, آپ نے ان کو ریکروٹ کر لیا. پھر دوسرا ہے انٹرنل. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو ریسورسز چاہیے وہ انٹرنل اویلیبل ہیں کہ نہیں, وہ کسی اور ایریا میں تو نہیں, آپ کے پاس کوئی ایسا ریسورس ہے کہ کسی اور ایریا میں ہے اور اس کو آپ دوسرے ایریا میں یوز کر سکتے ہیں. تو آپ نے انٹرنل ریسورسز میں بھی آپ دیکھتے ہیں, انٹرنل ریسورسنگ میں بھی آپ کو چیز مل جاتی ہے. سو انٹرنلی بھی آپ دیکھیں گے. اس کے بعد پھر آپ بیسکلی اٹریکشن اینڈ ریٹینشن پالیسیز. تو یہاں پہ ریسورسنگ اسٹریٹجی میں ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں الٹیمیٹلی کوئی امپلائی کسی آرگنائزیشن میں, دیکھیں اگر ہم آئیڈیل فارم میں لیتے ہیں کہ آرگنائزیشن ایڈورٹائز کرتی ہیں اور ہیومن ریسورس ان کو چاہیے, تو کوئی کسی آرگنائزیشن میں کیوں جائے گا؟ وہ دیکھے گا کہ سب سے پہلے کہ وہ جو پوزیشن, سب سے پہلے تو آرگنائزیشن کس قسم کی ہے, اس کا لیول کیا ہے, کیا ان کی جو ہیومن ریسورس پالیسیز ہیں وہ ہیومن ریسورس کی پوائنٹ آف ویو سے فیوریبل ہیں کہ نہیں ہیں. وہ اس کے اندر پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اس میں اٹریکشن اور ریٹینشن کی پالیسیز کیا ہیں, کہ لوگوں کو وہ اٹریکٹ کیسے کرتے ہیں اور لوگوں کو اسپیسیفکلی ریٹین کیسے کرتے ہیں. اور یہاں پہ پھر اب ہمارے یہاں ایشو تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ریسورس ہے وہ زیادہ ہے اور جو جابز ہیں, جو اپرچونیٹیز ہیں وہ کم ہیں. تو اس لیے دیر از جہاں بھی آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہیومن ریسورس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے. سو دس از انفارچونیٹ, بٹ پریکٹیکل لائف میں چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آئیڈیل ورلڈ میں جب ہم اکیڈمکس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ پروفیشنلی دیر آر ریسورسنگ اسٹریٹجی کے ایریا میں کونسائڈ کرتی ہیں اٹریکشن اینڈ ریٹینشن پالیسیز. تو یہاں پہ جو اچھی آرگنائزیشن ہے, جن میں آپ نے کیس اسٹڈیز میں بھی دیکھا ہے کہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ان کی اٹریکشن پالیسیز بھی ہیں اور ریٹینشن پالیسیز بھی ہیں, اور وہ بڑے جو بزنس اسٹریٹجیز ہیں ان کو بڑی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ الائنڈ بھی ہیں.
اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ریسورسنگ اسٹریٹجی جو ہے وہ رول کے ساتھ جا کے کوئنسائڈ کرتی ہے, اور سملرلی جو آپ کی ایکسٹرنل ریسورسنگ ہے, انٹرنل ریسورسنگ ہے, وہ بھی جا کے رول کے اوپر کوئنسائڈ کرتی ہے. اور یہاں سے ریسورسنگ اسٹریٹجی پھر آپ کو آگے کنٹینیوئنگ ٹیلنٹ آڈٹ, تو یہ کنٹینیوئنگ ٹیلنٹ آڈٹ ہے, یہ بھی ہم ابھی ڈسکس کریں گے کہ واٹ از کنٹینیوئنگ ٹیلنٹ آڈٹ. تو رول میں پھر آپ بھی اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلنٹ ریلیشن شپ ود مینجمنٹ, تو رول میں پھر آپ کے پاس ایک جو یہ کونسائڈ کرتا ہے کیریئر مینجمنٹ کے ساتھ, اور دوسرا کونسائڈ کرتا ہے ٹیلنٹ, یہ فلو جو ہے یہ ٹیلنٹ ریلیشن شپ ود مینجمنٹ, امپلائیز کا جو ٹیلنٹ ہے, جو آپ کا ہیومن ریسورس ہے, جو آپ کا ایسٹ ہے, اس کا مینجمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے. اور یہاں پہ پھر اٹ الٹیمیٹلی اینڈز انٹو دا پرفارمنس مینجمنٹ, کہ آپ کے پاس اچھا ریسورس ہوگا, آپ اس کا ایک رول آئیڈینٹیفائی ہوگا, آپ اس کا جو ریلیشن شپ ہے مینجمنٹ کے ساتھ اچھا ہوگا, تو یہاں پہ پرفارمنس آ جاتی ہے. الٹیمیٹلی اس کی پرفارمنس مینجمنٹ اچھی ہوگی, پرفارمنس اچھی ہوگی, یہاں پہ اس کی میجرمنٹ ہوگی. اور دین پرفارمنس مینجمنٹ پھر یہ لنک کرتی ہے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو, اینڈ دین اٹ آلسو بیسکلی لنکس ود مینجمنٹ ڈیولپمنٹ, اینڈ دین اٹ بیسکلی فالو ٹو دا کیریئر مینجمنٹ. اور کیریئر مینجمنٹ سے پھر یہاں پہ ہم آپ آتے ہیں مینجمنٹ سکسیشن, اور یہاں سے بھی مینجمنٹ ڈیولپمنٹ میں بھی مینجمنٹ سکسیشن کی طرف آتے ہیں. اور پرفارمنس مینجمنٹ جب لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں آتی ہے تو اگین مینجمنٹ ڈیولپمنٹ, تو یہاں پہ مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کو جو چیز ہٹ کرتی ہے وہ پرفارمنس مینجمنٹ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ, اور دین ڈائریکٹلی. اور اس کے بعد جو مینجمنٹ سکسیشن کو چیزیں کوئنسائڈ کرتی ہیں, دیٹ از مینجمنٹ ڈیولپمنٹ اینڈ کیریئر مینجمنٹ, اور پھر الٹیمیٹلی یہ ریزلٹ کرتے ہیں ٹیلنٹ پول. تو یہ سب چیزیں مل کے ٹیلنٹ پول بناتی ہیں. اور یہ اٹریکشن ریٹینشن پالیسیز پھر اگین یہ یہاں سے بھی دیکھیں آپ ڈائریکٹ افیکٹ کر رہی ہیں ٹیلنٹ پول کے اوپر. یہ جو ٹیلنٹ پول ہے وہاں پہ پھر آپ کو ریٹینشن پالیسی چاہیے, کہ اگر آپ کے پاس اچھی ریٹینشن ہے تو یہ آپ کا بیسکلی کور ہے, یہ کور لوگ ہیں کہ آپ نے یہ بزنس اسٹریٹجی ہے, اور یہ آپ نے اس پورے پروسیس کے تھرو یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ آپ نے لے کے آئے ہیں, اور ان کو ریٹین کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آپ نے اب آپ کے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, آپ نے ان کو اپنے ایریاز میں ڈپلوائے کیا ہوا ہے, دے آر پرفارمنگ ویری ویل, بٹ اگر ڈسسیٹسفیکشن ہے تو وہ بیسکلی پرفارمنس ان کی افیکٹ کرے گی, اور وہ یہاں آرگنائزیشن چلے جائیں گے. تو ریٹینشن پالیسیز بڑی امپورٹنٹ ہے. سو دس از بیسکلی دا ایلیمنٹس آف دی ٹیلنٹ مینجمنٹ پروسیس. موونگ اہیڈ, اب ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون کے جو یہ ہم نے دیکھے تھے ان ایلیمنٹس کو, وہ سمپلی واٹ دے آر آل اباؤٹ. So, resourcing strategy. The business plan provides the basis for human resource planning, which defines human capital requirements and leads to attraction and retention policies. So, ہم نے already discuss کر لیا کہ resourcing strategy میں آپ کی basically human resource planning ہے, human capital requirements آپ کے پاس کیا ہے, اور پھر آپ کی basically attraction and retention policies یہاں پہ آپ apply کرتے ہیں. Attraction, retention policies and programs. These policies and programs describe the approach to ensure that organization both gets and keeps the talent it needs. یہاں پہ gets and keeps یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ attraction, retention policy and programs اس پہ اپلائی ہوتے ہیں. Talent audit. A talent audit identifies those with potential and provide the basis for career planning and development. تو talent audit یہ ہے کہ ابھی continuously talent audit کرتے رہتے ہیں, اور یہ وہ ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پوٹینشیل لوگوں میں پوٹینشیل, اور پھر ان کو پرووائڈ کرتے ہیں بیسس فار کیریئر ڈیولپمنٹ, کہ اگر آپ کے پاس اچھے لوگ ہیں, ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, تو پھر آپ نے ان کا ایک کیریئر پلان بنانا ہے جو کہ مینجمنٹ سکسیشن کی طرف بھی جاتا ہے. پھر آپ کی الٹیمیٹلی آپ کی وہ جو ٹیلنٹ پول ہے اس کے اندر یہ سب لوگ آ جاتے ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ. ٹیلنٹ آڈٹ از آلویز ویری امپورٹنٹ, بیکاز آپ آلویز یو ٹرائی ٹو identify people with talent, and then ان کی ایک کیریئر پلاننگ ہوتی ہے. Talent management is concerned with roles people carry out. بیسکلی جو رول آپ جاب ڈیزائن میں جو رول کیری آؤٹ کرتے ہیں, دیز آر بیسکلی ٹیلنٹ مینجمنٹ جو ہے وہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے. دس انوالوز رول ڈیزائن, انشورنگ دیٹ رولز پرووائڈ دی ریسپانسبلٹی, چیلنج اینڈ اٹانومی ریکوائرڈ ٹو کریٹ رول انگیجمنٹ اینڈ موٹیویشن. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, امپورٹنٹ چیز ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی رسپانسبلٹی, چیلنج جو ہے وہ آپ کی بیسکلی وچ ریزلٹس ان یور موٹیویشن اینڈ انگیجمنٹ, جو کہ آپ کی جاب کے لیے ضروری ہے, اور یہاں پہ ٹیلنٹ مینجمنٹ جو ہے وہ اس کو انشور کرتی ہے. ٹیلنٹ ریلیشن شپ مینجمنٹ اگین اٹس ویری امپورٹنٹ, کہ اگر آپ کا اچھا ریلیشن شپ ہوگا, آپ کا کوآرڈینیشن شپ ہوگا, ایک ہارمنی ہوگی, تو آپ کی پرفارمنس میں ظاہر ہے
فرق آئے گا, آپ پروڈکٹیو ہوں گے. اور اگر ریلیشن شپ ایڈورسیل ہوگا تو اگین یو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کم ہوگی. سو talent relationship management is the process of building effective relationship with people and in their roles. So جو بھی لوگ ہیں جن رول میں وہ کام کر رہے ہیں ان کا ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے ڈفرنٹ ٹیئرز آف دی آرگنائزیشن کے ساتھ, جہاں پہ بیسکلی ایک انوائرمنٹ آف ہارمنی ڈیولپ ہوتی ہے. Performance management process provides a means of building relationships with people, identifying talent and potential, planning learning and development activities, and making the most out of the talent possessed by the organization. تو یہاں پہ performance management یہ ہے کہ آپ کے پاس bottom line جو ہے کہ آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے, جو ریسورس ہے, وہ بیسٹ جو ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے, جو وہ بیسٹ طریقے سے ڈپلوائے ہو رہا ہے, اور یو آر گیٹنگ بیسٹ آؤٹ آف وٹ ایور یو ہیو. تو اس کا جو باٹم لائن ہے, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے بیسٹ جو ریزلٹ ہے وہ حاصل کرنے ہیں. جو بھی آپ کے ریسورسز ہیں ان کو ڈپلوائے کرنے کے بعد, ان کو امپلوائے کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ریزلٹ آ رہا ہے وہ بیسٹ آ رہا ہے. سو دس از بیسکلی پرفارمنس مینجمنٹ. اس میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ دیٹ وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ. Learning and development policies and programs are essential components in the process of talent management, ensuring that people acquire and enhance the skills and the competencies they need. اب دیکھیں learning and development بڑی ضروری ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے. جب ٹیلنٹ آرگنائزیشن میں آتا ہے, جب آپ دیکھیں جب ہم ٹریننگز کراتے ہیں, جب ہم ان کی گرومنگ کرتے ہیں ٹیلنٹ کی, تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اندر بیسکلی ارج پیدا ہو, انگیجمنٹ ہو, اینڈ دین اس میں لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آرگنائزیشن جس کے اندر جو لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ ہمیشہ سکسیسفل ہوتی ہے, بیکاز یہ جو لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے یہ ہمیشہ ایوالو ہو رہی ہوتی ہے. سو دا لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پالیسیز اینڈ پروگرامز آر اسینشیل کمپوننٹ in the process of talent management. یہ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے, یہ ان کی جو بھی پالیسیز اینڈ پروگرامز ہیں, یہ اسینشیل ایلیمنٹ ہے جو ٹیلنٹ مینجمنٹ کے اندر, بیکاز اس کے اندر آپ کے پاس یو آلویز ہیو دی پیپل ود بیسٹ اسکلز, اور پھر ان کو اپ ٹو ڈیٹ نالج کے ساتھ آپ وہ اسکلز پرووائڈ کرتے ہیں, وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں, اور پھر ان کی پرفارمنس جو ہے وہ امیزنگ ہوتی ہے, اینڈ دیٹ ول الٹیمیٹلی ریزلٹس ان دی پروڈکٹیوٹی. Career management very simple. If you have good talented people, تو ان کو بھی پتا ہے زندگی میں پروگرس, دیکھیں ہر انسان نے پروگرس کرنی ہے. So they know that okay, if they perform they will get promoted, they will move to this position, if they do good they will move to the other position. اور یہ career management is very important, very essential element in the human resource management, especially in strategic human resource management. So career management consists of the processes of career planning and management succession. So it is already self-explanatory. So developing a talent management strategy. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ a talent management strategy consists of a view on how the processes described in previous slide should mesh together with an overall objective. So جو ہمیں پچھلے سلائیڈ میں, جو پچھلے گراف میں جو ہمارے پاس فگر تھا اس میں ہم نے دیکھا ہے, وہ تمام جو کانسیپٹس ہیں, وہ تمام ایلیمنٹس ہیں, وہ بیسکلی آپس میں دے ہیو ٹو بی انٹیگریٹڈ, دے ہیو ٹو بی میشڈ ود ایچ ادر. یہ بڑا اسینشیل ہے. یہ وہ جو فگر ہے وہ آپ اگر دوبارہ دیکھیں تو یو ول بیسکلی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ ایوری ایلیمنٹ آف دی ٹیلنٹ مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ ریلیٹس ٹو ایچ ادر, بیکاز اگر ہم ایک اسٹیپ کو مس کر دیتے ہیں تو وہ پھر مسنگ لنک ہمیں ملتا نہیں. So the talent management strategy consists of the view کہ جو process ہے جو ہم نے دیکھا ہے وہ سارا they have to have mesh with each other with an overall objective. تو overall جو objective ہے اس کے ساتھ وہ پورا mesh ہونا چاہیے. So talent management is a notion of bundling in action. تو وہ ساری چیزیں آپ it's basically a notion of bundling کا, جیسے ہم نے کہا نا کہ ساری چیزیں آپ نے وہ بنڈل کیے ہیں, آپ نے اس کو وہ دیکھا ہے, اور پھر آپ نے اس کو ان کو ایکشن میں لے کے آئے ہیں. تو یہ چیز it's very essential. So now let's look at the components of the talent management strategy. تو اس کے اندر جو components ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. Talent management strategy جو ہے involves
Defining who the talent management program should cover. اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ٹیلنٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کو آپ نے ٹیلنٹ مینجمنٹ پروگرام ہے کن لوگوں کو کور کرنا ہے. ہو کمز انڈر دوز پروگرامس, جو انڈیویجولس ہیں, جو ورکرز ہیں, جن میں آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے پوٹینشیل, اور جن کے اندر آپ ناؤ یو وانٹ ٹو ڈیولپ دیئر پوٹینشیل اور ڈیولپ دیئر اسکلس. تو آپ نے دیکھنا ہے کن لوگوں کو آپ نے اس پروگرام کے اندر لے کے آنا ہے. Defining what is meant by talent in terms of competencies and potential, اور یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. You need to know, it has been basically, it has to be defined کہ what is meant by talent in terms of competencies and potential. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو what you are trying to basically develop کہ talent کے point of view سے آپ what is the level of competencies and potential. Defining the future talent requirements of the organization, اور پھر definitely future talent management جو talent requirements of the organization کی وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. Developing the organization as an employer of choice. اب ہم نے بہت سی کیس اسٹڈی میں دیکھا ہے جی the best company to work for. So یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو talent management strategy ہے اس کے اندر آپ نے organization کو develop کرنا ہے ایز این امپلائر آف چوائس, کہ لوگ خواہش کریں اس میں جاب لینے کے لیے. اے گریٹ پلیس ٹو ورک, اور جو لوگ کام کرتے ہوں دے شوڈ سے اٹس اے امیزنگ پلیس ٹو ورک. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. امپلائر آف چوائس اینڈ اے گریٹ پلیس ٹو ورک, یہ بڑے امپورٹنٹ نوشنز ہیں. اور آرگنائزیشنس کو جس آرگنائزیشن میں یہ دو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے, ریپوٹیشن ہے, اور جو برانڈ ویلیو ہے, وہ that's an amazing. These are one of the few of the best organizations in the world. Using selection and recruitment procedures that ensure the quality, good quality. اور یہاں پہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ ریکروٹمنٹ کرنے جائیں گے آپ انشور کریں کہ آپ وہ پروسیجر سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ کے اڈاپٹ کریں کہ جہاں پہ یو ہیو دی گڈ ٹیلنٹ, یو انشور دیٹ یو ہیو دی رائٹ ٹائپ آف پیپل. آپ نے میرٹ کا خیال رکھنا ہے, آپ فوکسڈ رہنا ہے, آپ نے آرگنائزیشن نیڈس کا خیال رکھنا ہے. سو یہ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. ڈیزائننگ جابس اینڈ ڈیولپنگ رولس دیٹ گیو پیپل اپرچونٹی ٹو اپلائی اینڈ گرو دیئر اسکلس. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو رول ڈیزائن, جو جاب ڈیزائن کرنا ہے, جو رول ڈیزائن کرنا ہے, وہ لوگوں کو وہ ابیلٹی دیں, وہ اپرچونٹی دیں, وہ آٹونومی دیں, وہ فریڈم دیں کہ وہ اپنی جو اسکلز ہیں ان کو اپلائی کر سکیں اور ان کو وہ مزید نکھار سکیں, ان کو بیسکلی اور ڈیولپ کر سکیں. دیز آر ویری امپورٹنٹ. پرووائڈنگ ٹیلنٹڈ اسٹاف ود اپرچونیٹیز فار کیریئر ڈیولپمنٹ, اور ڈیفینیٹلی کہ آپ کو جو بھی ٹیلنٹڈ اسٹاف ہے ان کو اپرچونیٹی دیں فار دا کیریئر ڈیولپمنٹ. اگر آپ نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی دے ول لیو دی آرگنائزیشن. پھر ہم دیکھتے ہیں کریٹنگ اے ورک انوائرمنٹ. سو دی کمپونیٹس آف ٹیلنٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی. Creating a work environment in which work processes and facilities enable rewarding jobs and roles to be designed and developed. So, یہاں پہ آپ ایک ورک انوائرمنٹ کریٹ کریں جو کہ آپ کے پاس جو فیسیلیٹیٹ کرے enable rewarding jobs and roles to be designed and developed. So, یہاں پہ you need to develop the environment. انوائرمنٹ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کے پاس جو کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہوگی تو آپ کے پاس ٹیلنٹ گروم ہی نہیں ہو سکے گا, ٹیلنٹ گرو ہی نہیں کر سکے گا. ٹیلنٹ بیسکلی اپنی اسکلس کو نرچر ہی نہیں, ٹیلنٹ کی اسکلس نرچر ہی نہیں ہو سکیں گی. سو دی بیسکلی کریشن آف ورک انوائرمنٹ از ویری امپورٹنٹ, اینڈ دیٹ ورک انوائرمنٹ شوڈ بی ان لائن ود دی آرگنائزیشنل اسٹریٹجیز. یہ بڑا یاد رکھیے گا کہ وٹ ایور یو ڈو, whatever strategy you adopt, that should be in line with the requirements of the overall business strategy. Providing scope for achieving a reasonable balance between working in the organization and life outside the work. اور یہ جو work life balance کی ہم بات کرتے ہیں, so this also comes here کہ work life balance کے لیے you need to achieve basically provide the conducive environment. You need to provide basically you need to have policies which basically gives a reasonable work-life balance in the organization. Developing positive psychological contract. This is very important. Developing the leadership qualities in line managers. اور line managers دیکھیں ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ policies جو ہیں, strategies جو ہیں, وہ ان کا جو buy-in ہے وہ تو آتا ہے ٹاپ سے. جی
وہ تو آپ کی ٹاپ مینجمنٹ, ٹھیک ہے, بٹ ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے دیٹ ہیز ٹو بی بائی دا لائن مینیجرس. اور یہاں پہ جو لائن مینیجرز ہیں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر. ہیومن ریسورس اسٹریٹجیز اور ایون دی اوور آل بزنس اسٹریٹجیز جو ہیں وہ امپلیمنٹیشن جو ہو رہی ہوتی ہے وہ تھرو لائن مینیجرز ہو رہی ہوتی ہے. تو ان کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان کو ڈیولپ کرنا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دس از ویری اسینشیل دیٹ یور لائن مینیجرز ہیو بیسکلی دی ابیلٹیز, دی لیڈرشپ کوالٹیز. Recognizing those with talent by rewarding excellence, enterprise and achievements. So rewarding جو اگر آپ کے جو ٹیلنٹ ہے, جن کی اچیومنٹس ہیں, جن کی اسکلز ہیں, جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں, ان کو اگر آپ ریوارڈ نہیں کریں گے تو سوری they will not basically deliver, they will not perform to the extent they can. روٹین کا وہ کام کر دیں گے, بٹ وہ جو ویلیو ایڈیشن کی ہم بات کرتے ہیں, جو ڈسکریشنری ایفرٹ کی بات کرتے ہیں, وہ نہیں کریں گے until and unless you reward them. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے یہاں پہ. Conducting talent audits that identify those with potential and those who might leave the organization. اور talent audit بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کنٹینیوسلی کرتے ہیں آرگنائزیشنس کے اندر, جہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آپ کا جو پوٹینشیل ہے, جو ٹیلنٹ ہے جس کو آپ نے گروم کرنا ہے. اور پھر ہم ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو شاید آرگنائزیشن جو چھوڑ جائیں. سو وہ بھی آپ کی نظر میں ہونے چاہیے, بیکاز دین یو اونلی انویسٹ ان دا پیپل دوز یو تھنک دیٹ they have talent and they will stay in the organization and will ultimately become an asset for the organization. This is important. Introducing management succession planning procedures that identify the talent available to meet the future requirements. اور management succession procedures بڑے important ہیں کہ talent کو پتہ ہونا چاہیے کہ اوکے آج وہ اسٹیج پہ ہے, اس نے اتنا لیول آف ایئرس اسپینڈ کرنے ہیں, اتنی اسکلس جو ہیں وہ اس پوزیشن پہ اسپینڈ کرنی ہے, پروموٹیڈ ٹو نیکسٹ, اور وہاں پہ بینچ مارکس ہیں, پھر پروموٹیڈ ٹو نیکسٹ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سکسیشن پلان should be in place and talent should know, because with the start of the career and where he is in the start of the career and at the end of the career where he will reach. So yeah, succession planning is very essential. Then implementation of talent management strategies. Of course strategies بڑی اچھی ہوتی ہیں, بڑی اچھی بن جاتی ہیں, لیکن جب تک وہ امپلیمنٹ نہ ہو اس کے ریزلٹس نہیں آتے, پتہ نہیں چلتا کہ وہ صحیح ہیں, اچھی ہیں, بری ہیں. We cannot comment on them. So implementation جو ہے وہ بڑی important ہے. And with regard to talent management strategy, the development and implementation of a talent management strategy requires high quality management and leadership from the top and from senior managers and the HR function. اب یہاں پہ یہ چیز you need to realize and you need to understand that کہ لائن مینیجرز کا رول کیا ہے, آپ نے پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے پالیسیز کو ڈے ٹو ڈے میں امپلیمنٹ کرنا ہے, لیکن جو ڈیولپمنٹ ہے اور اوور آل امپلیمنٹیشن آف ٹیلنٹ مینجمنٹ اسٹریٹجیز ہیں جو اوور آل امپلیمنٹ ہوتی ہیں, اس کے لیے آپ کو ویری ہائی کوالٹی آف مینجمنٹ چاہیے اور لیڈرشپ چاہیے ایٹ دا ٹاپ. اگر آپ کی لیڈرشپ ٹاپ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو سینئر مینجمنٹ ہے, وہ بائی ان نہیں کریں گے, وہ اسٹرانگ نہیں ہے, دے ڈونٹ بلیو ان دا ٹیلنٹ, تو پھر forget about it. So it is very important that development and implementation of the good talent management strategy or any talent management strategy, you need to have the high caliber leadership at the top. They should have the buy-in, the senior management should have the buy-in, and آپ کا جو human resource function ہے, جو آپ کا human resource professionals ہے, جو آپ کا human resource department ہے, they are basically the torch bearers. They are the leaders to basically take this entire concept, the top management, convince them, get their buy-in, get their support, and then come back, implement, and get the support of the line managers to actually go down and implement this and basically
transform these policies into action. یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. سو here we conclude the talent management strategies and let's look at what we have next. اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی. اوکے دس از, اب ہم دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ چیزیں کوئنسائڈ بھی کرنی ہے. لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہم نے ٹیلنٹ مینجمنٹ میں بھی دیکھا ہے, ٹھیک ہے. سو ہم اب آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ اسٹریٹجیز جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں. سو لیٹس لک ایٹ دی ٹیلنٹ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی. اور لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی پھر ہم یہ دیکھیں, یہ پھر ہمارے پاس یہ گراف آ گیا, یہ جو کانسیپٹ ہے یہ آ گیا, اور یہاں پہ ہمارے پاس جو لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ میجر کمپوننٹ ہے. اب دیکھیں ریسورسنگ کے بعد دیکھیں ہمارے پاس جو میجر کمپوننٹس ہیں آرگنائزیشن ہے, ریسورسنگ ہے, لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, ریوارڈ مینجمنٹ ہے, اور امپلائی ریلیشن شپ ہے, امپلائی ریلیشنز ہے. سو لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک میجر کمپوننٹ ہے جس کے اندر آپ کے پاس لرننگ آرگنائزیشنز ہیں, انڈیویجولز ہیں, مینجمنٹ ڈیولپمنٹ ہے, یہ تین ہمارے پاس یہ ایلیمنٹ آتے ہیں. سو لیٹس موو اینڈ لیٹس سی کہ واٹ از لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی. Learning and development strategies enable activities to be planned and implemented. ٹھیک ہے جی, learning and development strategies enable activities to be planned and implemented. Ensure that the organization has the talented and skilled people. So, the learning and development strategies ensure that the organization has talented and skilled people it needs. And individuals are given the opportunity to enhance their knowledge, skills and levels of competency. دیکھیں یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہے, آپ نے لے لیا, آپ کا امپلائی ہے, اب آپ نے اس کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ٹیلنٹڈ اور اسکلڈ لوگ آ گئے ہیں, لیکن ان کو آپ نے اپرچونٹی پرووائڈ کرنی ہے کہ دے شوڈ ہیو دی اپرچونٹی to enhance their knowledge, their skills and level of competency. دیکھیں جب تک آپ اپنے ورکر کو, جب تک آپ اپنے آفیسر کو, جب تک آپ اپنے امپلائی کو اپرچونٹی نہیں دیں گے ٹو ڈیولپ دیئر اسکلس, ٹو ڈیولپ دیئر ابلٹیز, ٹو ڈیولپ دیئر کمپٹنسیز, تو دے ول ناٹ بی ایز پروڈکٹیو ایز دی آرگنائزیشن وانٹس them to be. So the environment of learning and development in the organization, اگر کسی آرگنائزیشن میں لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کلچر اسٹیبلش ہو جائے تو اس کے جو ڈویڈنڈس ہیں نا, یہ بلیو یو می کہ لانگ لاسٹنگ ڈویڈنڈس, بیکاز آرگنائزیشن کے اندر انوویشن انہی آرگنائزیشنز میں ہوتی ہے. دا موسٹ آرگنائزیشن جہاں پہ کنٹینیوس انوویشن ہو رہی ہوتی ہے, جو موسٹ کریٹو آرگنائزیشن ہوتی ہیں, اس کے اندر لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کلچر جو ہے نا وہ اپلائی ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کو لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کلچر ملے گا جہاں پہ کنٹینیوسلی انوویشن ہو رہی ہے, جو انوویٹو آئیڈیاز ہو رہے ہیں, جو آرگنائزیشن انوویشن کر رہی ہوتی ہے, وہاں پہ کلچر جو ہے وہ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. اور لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کلچر کیسے آتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے امپلائی کو اپرچونٹی ملے, آرگنائزیشن انکریج کرے اپنے امپلائیز کو ٹو ڈیولپ دیئر اسکلز, ایبلٹیز اینڈ کمپٹنسز. اور الٹیمیٹلی فائدہ کس کو ہو رہا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی آرگنائزیشن کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, بیکاز جو جتنا ہی زیادہ وہ اپنی اسکلس کو انہینس کرتے ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے, ان کے کام میں ایفیشنسی آ جاتی ہے, پروسیسز میں ایفیشنسی آ جاتی ہے, اور اس سے الٹیمیٹ بینیفٹ از دی ٹو دی آرگنائزیشن. Strategic human resource development. Let's have a look at the strategic human resource development. Strategic human resource development involves introducing, eliminating, modifying, directing, guiding processes in such a way that all individuals and teams are equipped with skills, knowledge and competencies they required to undertake current and future tasks required by the organization. تو دیکھیں strategic human resource development کیا ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ بیسکلی تمام ایسے پروسیسز کو انٹروڈیوس کرتی ہے, ماڈیفائی کرتی ہے, ڈائریکٹ کرتی ہے اور انیبل کرتی ہے اپنی ہیومن ریسورس کو کہ وہ اپنی اسکلس کو, نالج کو اور کمپٹنسیز کو انہینس کرے. تو انڈیویجولز بھی اور ٹیمز بھی کہ ان کی اسکلس, نالج اینڈ کمپٹنسیز جو ہیں وہ بڑھیں, اور الٹیمیٹ فائدہ کس کو ہوگا؟ آرگنائزیشن کو ہوگا. تو جو ان کی جاب میں جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو ان کی جاب میں اسکلس چاہیے, اگر ان جو انڈیویجولز ہیں
ان کی کمپٹنسیز بڑھ جائیں گی, ان کی نالج بڑھ جائے گی, ان کی اسکل بڑھ جائے گی, تو الٹیمیٹ فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی پروسیس میں آپ کی جو ایریا ہے اس میں ایفیشنسی آئے گی. اب جب آپ ایک کلچر آپ لے آئے ہیں اسٹریٹجک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا, تو وہاں پہ ہر امپلائی کو اپرچونٹی آپ دے رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کنٹریبیوٹ کر سکے ٹوورڈز دی آرگنائزیشن. کس طرح کہ وہ اپنی اسکلس کو انہینس کرے, اپنی نالج کو انہینس کرے, اپنی ایبلٹیز اور کمپٹنسیز کو امپروو کرے اور آرگنائزیشن کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دلا سکے پروسیس. اور پھر آپ کو آرگنائزیشن میں بہت سارے لوگ مل جائیں گے, اور ایک بیسکلی یو نیڈ ٹو ڈیولپ اے کلچر. اگر کلچر ڈیولپ ہو جائے تو پھر سب لوگ اس کی طرف چل پڑتے ہیں, ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے. until and unless there is an environment of strategic human resource development اور learning and development, تو پھر چیزیں جو ہیں وہ اس طرف نہیں آتی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دی آرگنائزیشن ٹو ڈیولپ. اور یہ ایچ آر فنکشن جو ہے یہ بیسکلی ایلیمنٹ کو یوزلی جو لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کو اتنی امپورٹنٹ نہیں دیتے, بیکاز آپ کے پاس اور بہت ساری ایریاز ہیں, آپ کے پرفارمنس مینجمنٹ ہے, لیکن یہ جو لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے یہ کی رول پلے کرتا ہے آپ کی پرفارمنس انہینسمنٹ میں. سو اور یہ کلچر میں ایک رچنس لے کے آتا ہے. سو لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اسٹریٹجک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ وی ہیو ڈسکسڈ اٹ ریلیٹس ٹو دی لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اچھا جی, اب دیکھتے ہیں ایلیمنٹس آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. تو اب یہ ایلیمنٹس کیا ہیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے؟ The key elements of human resource development are learning. دیکھیں ہمارے پاس یہ 4 important areas ہیں, لرننگ ہے, ٹریننگ ہے, ڈیولپمنٹ ہے, ایجوکیشن. سو لرننگ میں ہم دیکھتے ہیں defined by Bass and Wagon 1996 as a relatively permanent change in behavior that occurs as a result of practice or experience. تو لرننگ میں بیسکلی یہ ایک پرماننٹ چینج ان بہیویئر ہے جو کہ آتی ہے with the result of practice and experience. تو learning آپ practice and experience کے through آپ gain کرتے ہیں. Training basically the planned and systematic modification of behavior through learning events, programs. تو یہ trainings میں آپ کو پتا ہے کہ you learn through different training events, programs, instructions, different آپ اور اس میں آپ اپنی جو skills ہیں, knowledge ہے, competencies ہیں, وہ آپ enhance کرتے ہیں جو کہ آپ کو ضروری ہے اپنے کام میں جو ریکوائرڈ ہیں آپ کو اپنی جاب کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے. سو دس از دا ٹریننگ ایلیمنٹ. ڈیولپمنٹ دا گروتھ اور ریئلائزیشن آف پرسنز ابلٹی اینڈ پوٹینشیل تھرو دی پروویژن آف لرننگ اینڈ ایجوکیشن ایکسپیرینسز. تو یہاں پہ آپ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کو ایک پوٹینشیل آپ کی جو پوٹینشیل ہے وہ اس کو آپ ابلٹی اینڈ پوٹینشیل دیکھتے ہیں تھرو دی پروویژن آپ کو جب لرننگ اینڈ ایجوکیشن کے ایکسپیرینسز کے تھرو آپ کو گزارا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں وہ آپ کو بہت ساری آرگنائزیشن اپنے امپلائیز کو دے انکریج دیم ٹو اپ گریڈ دیئر ڈگریز. بہت ساری ملٹی نیشنلز ہیں, بہت ساری ملٹی نیشنلز جن کی اپنی یونیورسٹیز ہیں اور وہ اپنے گریجویٹس کو MBAs کرواتے ہیں, ان کے دیر اون یونیورسٹیز, اور بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں. سو بیسکلی انہوں نے, اور بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں. فار ایگزامپل پاکستان میں ایک ایسی سیلولر کمپنی ہے جس نے اپنے بہت سارے امپلائیز کو ایک یونیورسٹی کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے انہوں نے پروفیشنل جو آپ کی MBA ہے, ایگزیکٹو MBA, اس کی ڈگری انہوں نے سب کو پول ان کر کے دلوائی. تو یہ ایک جو ڈیولپمنٹ ہے تھرو ایجوکیشن اینڈ لرننگ ایکسپیرینسز, یہ تھرو اس کے تھرو آتا ہے. دین ایجوکیشن, دی ڈیولپمنٹ آف نالج, values and understanding required in all aspects of life rather than the knowledge and skills relating to the particular areas of activity. اب یہ جو ایجوکیشن ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, the development of knowledge and values and understanding required in all aspects of life. بیسکلی پہلے جو ہم ڈیولپمنٹ کی ہم نے بات کی تھی ان اے پرٹیکولر سفیر, کہ آپ کی لرننگ ہے, لیٹ سے آپ مارکیٹنگ میں ہیں یا آپ مینجمنٹ میں ہیں یا فائنانس میں ہیں, تو آپ پرٹیکولر ایریا میں یو گیٹ اے ڈگری اور آپ اس سے پروگرس کرتے ہیں, لرن کرتے ہیں چیزوں کو. جہاں پہ
اوور آل ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ بیسکلی یہ جو ڈیولپمنٹ آف نالج اینڈ ویلیوز ہے یہ بیسکلی انڈرسٹینڈ دس ریکوائرز انڈرسٹینڈنگ آف دی آل ایسپیکٹس of life rather than a particular aspect. So یہ basically elements of human resource development میں آپ کے پاس learning, training, development and education یہ 4 elements جو ہیں vital role play کرتے ہیں. Organizational learning strategies. Organizations can be described as continuous learning systems. Organizational learning strategies aim to develop firms' resource-based capabilities, and this is in accordance with one of the basic principles of human resource management. So آرگنائزیشنل لرننگ جب ہم بات کرتے ہیں تو آرگنائزیشن کین بی ڈسکرائب. دیکھیں آرگنائزیشنز آر کنٹینیوس لرننگ سسٹمس. ہم دیکھیں پہلے بھی کوئی بات کر چکے ہیں کہ آرگنائزیشنز آر ڈائنامک, انوائرمنٹ از ڈائنامک, سو دا پروسیسز شوڈ بی ڈائنامک. اگر آپ اسٹیٹک ہو جائیں گے, آرگنائزیشن اسٹیٹک ہو جائیں گی تو وہ گرو ہی نہیں کر سکیں گے. سو the learning systems in the organizations, they are continuously learning, they are continuously developing. So یہ systems جو ہیں یہ organizations are continuous learning systems, یاد رکھیے گا, because ان کے لیے روز ایک نیا چیلنج ہوتا ہے, چاہے وہ سروس کمپنی ہے, چاہے پروڈکشن کمپنی ہے, چاہے وہ مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, واٹ ایور the organization is, every day it has a new challenge. اور بیسکلی آرگنائزیشنل لرننگ اسٹریٹجی ایمس ٹو ڈیولپ فرمز ریسورس بیسڈ کیپیبلٹیز. اور جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنے جو لرننگ اسٹریٹجیز ہیں وہ فوکس کرتی ہیں آن دیئر ریسورس بیسڈ کیپیبلٹیز. اور دس از ان اکارڈنس ود this is the basic principle. So the development, the organizational learning is the basic principle of the human resource management, because without learning you cannot progress. So here we conclude our this strategy, learning and development, and move to the next strategy, which is reward strategy. So reward strategy پہ تو سب بڑے خوش ہوئے جی. دیکھتے ہیں ریوارڈ اسٹریٹجی میں کیا ہے. الٹیمیٹلی دیکھیں انسان جو ہے وہ کام کس کے لیے کرتا ہے. کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں ہمیں ایک اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے. ہم کوئی ایسا کام کریں جو ہم نے اکمپلش کر دے, اچھی طریقے سے اکمپلش کر دیں, تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی تعریف کرے. ہم فار ایگزامپل آپ نے بڑے اچھے مارکس لیے اپنے کورس ورک میں, اپنے ایگزام میں, تو ایوری بڈی یو ول بیسکلی آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کی سب تعریف کریں, آپ کو سب اپریشیٹ کریں. سو آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, آپ وین ایور یو ڈو اے گڈ جاب, تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اس کا کوئی ریوارڈ ملے. وہ ریوارڈ یوزلی اپریسیشن میں ہوتا ہے. اب بیسکلی اپریسیشن کی اگر ہم بات کریں اور ہم پریکٹیکل ورلڈ کی بات کریں, تو وہ اپریسیشن جو ہے وہ ریوارڈ اسٹریٹجی میں ہوتا ہے. اس کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں, جس کے اندر سمپل شاباش سے لے کے مانیٹری بینیفٹ بھی ہوتے ہیں, پروموشنز بھی ہوتی ہیں. تو وہ ہم آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے واٹ از دا نیچر آف دا جاب, اور یہ ریوارڈ اسٹریٹجیز ڈیولپ کیسے ہوتی ہیں. So let's move towards the reward strategy. So students, let's look at the reward strategy. Again, the concept of human resource management. اب تک تو آپ کو یہ جو concept of human resource management ہے یہ یاد ہونا چاہیے. اتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ اب آپ اگر آنکھیں بند کریں تو تب بھی آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے. یاد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا. That's good, very good. یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے, تاکہ آپ کو یہ جو فلو ہے آف دا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا, یہ آپ بڑی آسانی سے پھر آپ اس کو اپنے ذہن میں, اپنے خیال میں اس کو دیکھ سکیں کہ کیا چیز کس سے لنک بھی ہوتی ہے. سو اب ہم ریوارڈ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو ریوارڈ مینجمنٹ دیکھیں, یہ بیسکلی دس از ون آف دا میجر ہیڈس ان دی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کانسیپٹ. سو یہاں پہ آپ دیکھیں آرگنائزیشن, ریسورسنگ, لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ دی ریوارڈ مینجمنٹ. اور ریوارڈ مینجمنٹ کے بعد آپ کا ایک اور میجر ایلیمنٹ آئے گا, دیٹ از امپلائی ریلیشن. تو ہم ریوارڈ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. ریوارڈ مینجمنٹ میں پھر آپ دیکھیں اس کے اندر ہیں جاب ایویلیویشن, مارکیٹ سروس, گریڈ اینڈ پے اسٹرکچر, کنٹینجنٹ پے, اور پھر امپلائی بینیفٹس. سو یہ دیکھیں آپ کے پاس 3-4 چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں, اور پھر مینجمنٹ ڈیولپمنٹ بھی اس سے کوئنسائڈ کر رہی ہے. سو لیٹس موو اہیڈ اینڈ سی ریوارڈ اسٹریٹجی.
Reward strategy is the declaration of intent that defines what organization wants to do in longer term to develop and implement reward policies, practices and processes that will further the achievement of its business goals and meet the needs of its stakeholder. اب دیکھیں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ ریوارڈ اسٹریٹجی میں بیسکلی یہ ریوارڈ اسٹریٹجی ڈکلیئرز دی انٹینٹ آف دی آرگنائزیشن کہ وہ لانگ ٹرم میں اپنی ریوارڈ پالیسیز پریکٹسز اور پروسیسز کیسے ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ کمپلیمنٹ کریں, جو کہ فیسیلیٹیٹ کریں اچیومنٹ آف دا بزنس گولس اور جو کہ ان کے اسٹیک ہولڈرس کو ریزلٹس چاہیے. یہ تو ڈیفینیشن ہے فرام دی آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو, فرام دا بزنس پوائنٹ آف ویو. اور فرام دا امپلائی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی آپ نے جو ان پٹ کیا اس کا آپ کو کیا بینیفٹ ملا. بڑی سمپل سی بات. اب وہ بینیفٹ سیلری بھی ہوتی ہے کہ آپ نے چلیں اپنا کام کیا. انفیکٹ ریوارڈ اسٹریٹجی اگر آپ اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے آپ کا ریوارڈ کیا ہے, آپ کا بزنس ہے, آپ نے بڑی محنت کی ہے, آپ نے کوئی کام کیا ہے اور اس کا ریوارڈ جو ہے وہ آپ کو مانیٹری فارم میں آپ کو ملتا ہے, آپ کو اپریسیشن فارم میں ملتا ہے. سو ریوارڈس جو ہیں وہ آپ کو بیسکلی بزنس میں بھی مل رہے ہوتے ہیں, آپ کو جابس میں مل رہے ہوتے ہیں. بٹ اسپیسیفکلی ہم جو بات کریں گے فرام دی آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو بات کریں گے, ہم پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے کہ آپ لیٹس سے اف یو آر دا سی آف دا کمپنی یو شوڈ انڈرسٹینڈ what reward strategies are meant for the organization and what basically they are understood by the employees and what they are meant for the employees. So یہ بڑا important ہے کہ organization اور اس کی جو انٹیگریشن ہے, اس کی جو میشنگ ہے, اس کی جو انٹیگریشن ہے وہ اگر آئیڈیل ہے تو اٹس اے ون ون سچویشن فار دی آرگنائزیشن اینڈ فار دی امپلائی. اور یہیں سے پھر آپ کو کمپیریٹو ایڈوانٹیج ملتا ہے اور یہی ایڈوانٹیج آپ کو کمپٹیشن سے آگے لے جاتا ہے, آپ کو سکسیس دلاتا ہے, آپ کی پروڈکٹیوٹی اور پروفیٹیبلٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ریوارڈ اسٹریٹجی از انڈرپنڈ بائی اے ریوارڈ فلاسفی which expresses what the organization believes should be the basis upon which the people are valued and rewarded. So یہاں پہ organization کے beliefs, وہ جو بینچ مارکنگ ہے کہ کس کی کیا پرفارمنس ہوگی, لوگ کس لیول پہ پرفارم کریں گے اور کس طرح ان کو ویلیو کیا جائے گا اور ریوارڈ دیا جائے گا. سو دس بیسکلی از ریفرنسڈ ہیئر. سو کریکٹرسٹکس آف ریوارڈ اسٹریٹجیز. ریوارڈ اسٹریٹجیز may have a clear idea of what needs to be done, but they have to take account of the view of top management and prepare and persuade them with convincing arguments that action needs to be taken. So basically reward strategy, again reward strategy جو آپ کے HR کے لوگ ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں آپ کی جو ریوارڈ اسٹریٹجیز ہیں. لیکن اس لیے یہ بھی کہ ریوارڈ اسٹریٹجی کے اندر ایک کلیئر آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ جو دیکھیں آپ کی آرگنائزیشن نیڈس ہے, آپ کی آرگنائزیشن نیڈس کے مطابق جو آپ کا ہیومن ریسورس جو ٹیلنٹ آپ کو چاہیے وہ ابھی آپ کے پاس آ گیا. آپ ٹیلنٹ کو ریٹین کرنے کے لیے, ٹیلنٹ سے وہ لیول آف کام کرنے کے لیے آپ ڈیزائن کرتے ہیں ریوارڈ اسٹریٹجیز. اب وہ ریوارڈ اسٹریٹجیز ان لائن ود, اب جو ریوارڈ اسٹریٹجیز ہیں وہ آپ دیکھیں آپ ہوا میں نہیں بنا دیتے, آپ مارکیٹ بھی دیکھتے ہیں, آپ سیکٹر کو بھی دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ نیچر آف دا جاب کیا ہے. سو یہ سب چیزیں آپ کو دیکھ کے پھر آپ ریوارڈ اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ کس لیول پہ کس امپلائی کو آپ نے کس طرح موٹیویٹ کرنا ہے ٹو گیو دا بیسٹ آف دا بیسٹ. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ بیسٹ آف دا بیسٹ کا لیول کیا ہے, یہ پھر آپ HR کے جو لوگ ہیں یہ دے کم اپ ود دی آئیڈیاز آف دا ریوارڈ اسٹریٹجیز. اور پھر اس کو بھی جتنے بھی آپ جو ریوارڈ اسٹریٹجیز آپ بناتے ہیں یہ آپ کو پھر ٹاپ مینجمنٹ سے آپ ان کو, بیکاز الٹیمیٹلی اس کا باٹم لائن کیا ہے, اس کا باٹم لائن پیسے ہیں, ایکسپینس ہے, کاسٹ ہے. اب ٹاپ لیول پہ جو CEO کے بعد جب آپ کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے فائنینس کے لوگ جو ہیں وہ دے سے کہ جی کیسے ہوگا.
اس میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کاسٹ بینیفٹ انالیسس لے کے جائیں گے. میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ از آل اباؤٹ دیٹ ہاؤ یو کنونس دی ٹاپ مینجمنٹ کہ اس کا جو بینیفٹ ہے ان ٹرمز آف ریونیو کیا ہے. اگر آپ اب جو آپ کے ایچ آر پریکٹیشنرز ہیں, جو آپ کے ایچ آر پروفیشنلز ہیں, اگر وہ نہیں کنونس کر سکتے اپنی ٹاپ مینجمنٹ کو, دی چیئرمین اور سی ای او کو, کہ آپ کی جو ایچ آر کا ان پٹ ہے, جو ایچ آر اسٹریٹجیز کا انٹیگریشن ہے ود دی بزنس اسٹریٹجیز, اور وہ لیول آف ان پٹ ہے, وہ کاسٹ ہے یا وہ انویسٹمنٹ ہے. یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اپنی ایچ آر اسٹریٹجیز بنائی ہیں اور جو بھی اس کے اوپر ایکسپینسز ہو رہے ہیں, وہ آپ دی ایچ آر پروفیشنلز need to convince the top management کہ this is investment اور اس کا ریٹرن ملے گا آپ کو at the end of the day, and that return will be in terms of productivity and efficiency. اگر یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آرگنائزیشن ٹاپ مینجمنٹ کا بائی لے لیتے ہیں تو پھر تو آئی تھنک اٹس اے ون ون سچویشن. اور اگر نہیں لے سکتے تو پھر دین فرینکلی اسپیکنگ ایچ آر فنکشن کو وہ ویلیو نہیں مل سکتی. اور آج تک میجر پرابلم ایچ آر فنکشن کے ساتھ یہی ہوا کہ ہیومن ریسورس فنکشن کو ہمیشہ سمجھا جاتا ہے ایک سپورٹ فنکشن, اور اس کو وہ ویلیو نہیں دی جاتی جو کہ باقی ایریاز کو دی جاتی ہے, جو باقی فنکشن آف دی آرگنائزیشن کو دی جاتی ہے. اور اس سے الٹیمیٹلی جو آرگنائزیشن ہے اس کی پرفارمنس میں فرق پڑتا ہے, اور پھر آرگنائزیشن میں ایک ڈسپیرٹی ہے, وہ کلچر ڈیولپ نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھیں بہت ساری آرگنائزیشن میں آپ نے دیکھا وہ کلچر آف ہارمنی نہیں ہوتا. لوگ سائلوز میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, کارپوریٹ انجینئرنگ چل رہی ہوتی ہے, جس کو ہم پالیٹکس کہتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو جو مینج کرتا ہے وہ ہیومن اسٹریٹجک ہیومن ریسورس اینڈ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کرتی ہے. اور اگر آپ کے پاس اگر آپ کے ہیومن ریسورس پروفیشنلز ہیں جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پروسیس کو, اینڈ دے بین ایبل ٹو کنونس دی ٹاپ مینجمنٹ, اور باٹم لائن یہ ہے کہ اگر وہ بتا دیتے ہیں کہ جی دس از دی بینیفٹ فار دی اوور آل بینیفٹ آف دی آرگنائزیشن ان ٹرمز آف ریونیو, تو آپ کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے دے ول اپریشیٹ, دے ول ایکسپٹ, اینڈ دے ول اسٹینڈ بیہائنڈ all HR efforts, strategies and policies and practices. So let's move ahead. اور ڈیولپنگ ریوارڈ اسٹریٹجی کی ہم بات کرتے ہیں. دی فارمولیشن آف کارپوریٹ اسٹریٹجی کین بی ڈسکرائبڈ ایز اے پروسیس آف ڈیولپنگ اینڈ ڈیفائننگ سینس آف ڈائریکشن. دیر آر 4 کی ڈیولپمنٹ فیزز. دیکھیں اس میں 4 کی ڈیولپمنٹ فیزز ہیں. ایک تو دی ڈائگنوسس فیز, وین ریوارڈ گولز آر اگریڈ, current policies and practices assessed against them, options for improvement considered, and any change agreed. Diagnosis phase ہے جی. The detailed design phase, اور یہاں پہ آپ you have the design phase, when improvements and changes are detailed and any change tested. Pilot testing is important. تو یہاں پہ آپ جو ڈیزائن فیز ہے, امپروومنٹس ہیں, جو آپ کو چینجز جو ہیں وہ آپ انکارپوریٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں. فائنل اسٹیج دی فائنل ٹیسٹنگ اینڈ پریپریشن فیز, اور پھر آپ پہلے تو پائلٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں, پھر آپ فائنل ٹیسٹنگ کرتے ہیں, اور یہ فیز آ جاتا ہے. اور پھر 4th از دی امپلیمنٹیشن اسٹیج, اور یہاں پہ آپ جو بھی آپ نے ریویو کیا ہے, جو بھی آپ نے ماڈیفیکیشن کی ہے, آپ اس کو بیسکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ریویو کرتے رہتے ہیں فیوچر ماڈیفیکیشن. تو یہ بیسکلی ریوارڈ اسٹریٹجی کا ڈیولپمنٹ فیز ہے. اور یہاں پہ بھی اگر ہم اس گراف کو بھی دیکھیں تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کو انالائز بزنس اسٹریٹجی اینڈ بزنس نیڈس. تو اگین بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی بزنس اسٹریٹجی کے ساتھ یہ کون سائڈ کرتے ہیں. سو ریوارڈ اسٹریٹجی انٹیگریٹڈ ود دی ہیومن ریسورس اسٹریٹجیز بیسکلی کون سائڈ ود دی بزنس اسٹریٹجیز. تو یہاں پہ آپ نے اپنی بزنس اسٹریٹجیز کو انالائز کیا, بزنس نیڈس کو انالائز کیا, اور آپ نے ڈیولپ کی ایچ آر اسٹریٹجی. ایچ آر اسٹریٹجی میں بھی آپ نے دیکھا, انالائز کیا آپ کا پریزنٹ ایچ آر اینڈ ریوارڈ پالیسیز. تو وہاں پہ آپ اپنی پریزنٹ ایچ آر ریوارڈ پالیسیز دیکھتے ہیں, اور پھر اسیس دا نیڈز آف دا اسٹیک ہولڈرز. تو یہاں پہ آپ جو اپنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی نیڈس کو اسیس کرتے ہیں, اور لائن مینیجرز, اور جو کہ آپ کے اسٹیک ہولڈرز جو کہ آپ کے لائن مینیجرز اور امپلائیز ہیں. پھر آپ ڈیولپ اینڈ جسٹیفائی ریوارڈ اسٹریٹجیز اینڈ ڈیفائن گائیڈنگ پرنسپلز. اور یہاں پہ پھر آپ ڈیولپ کرتے ہیں کہ آپ نے ریوارڈ اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ آپ
جسٹیفائی بھی کرتے ہیں اور ایک ڈیفائنڈ گائیڈنگ پرنسپلس ہیں. اور پھر آپ نے ساتھ اس کو کنسلٹ کرتے ہیں اینڈ انوالو کرتے ہیں سینئر مینجمنٹ کو, اور کنسلٹ اینڈ انوالو اینڈ کمیونیکیٹ. تو جب آپ یہ سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ آئسولیشن میں نہیں کرتے, آپ مینجمنٹ سے بھی کنسلٹیشن کرتے ہیں اور امپلائی سے بھی کنسلٹیشن کرتے ہیں. تو جب آپ کی امپلائی انوالومنٹ ہوگی, مینجمنٹ انوالومنٹ ہوگی, تو آپ ایک کنسنسس میں ایک اچھا سسٹم ڈیولپ کر سکیں گے. اس کے بعد آپ جب فائنل پریپیئر کرتے ہیں ٹیسٹ ریوارڈ اینڈ اسٹریٹجی پلان کو, تو پھر آپ اس کو پریپیئر اور ٹیسٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں, اور اس کی پھر فائنل کمیونیکیشن کرتے ہیں آپ ود دی امپلائیز, اور پھر آپ بریف اینڈ ٹرین کرتے ہیں مینجمنٹ کو بھی. اور امپلیمنٹیشن پلان کے بعد پھر آپ اٹس اے کنٹینیوس ریوارڈ ریویو اینڈ ماڈیفیکیشن, اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. سو ہیئر بیسکلی وی ہیو دا ریوارڈ اینڈ بیسکلی ریوارڈ مینجمنٹ اسٹریٹجی. اور اس کے بعد ہم افیکٹو ریوارڈ اسٹریٹجیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہیں. براؤن بیسکلی سجیسٹڈ افیکٹو ریوارڈ اسٹریٹجیز that it has 3 components. تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پہلا کمپوننٹ ہے they have to have a clearly defined goals. تو آپ کے goals بڑے clearly defined ہونے چاہیے. They have to be well designed pay and reward programs. So آپ کے goals defined ہونے چاہیے, آپ کے well defined pay اور reward programs ہونے چاہیے. اور third is perhaps most important کہ آپ جو بیسکلی آپ neglect بھی کر دیتے ہیں کہ آپ جو HR سپورٹ ہے اور جو ریوارڈ پروسیس ہے آپ کا وہ پراپر ان پلیس نہیں آتا. تو آپ کی گولز آئیڈینٹیفائی ہوں, آپ کا ویل ڈیزائنڈ ریوارڈ پروگرام ہو, آپ کا ویل ڈیزائنڈ بیسکلی پے پروگرام ہو, جو کہ لوگوں کو بیسکلی then it has to be implemented in a smart way کہ آپ کی جو HR ہے that has to have the buy-in of that. Then we move the reward and strategy, basically reward strategy and line management. اب یہ بڑا important area ہے کہ reward strategy اور line management میں اس کا link کیا ہے. So HR can initiate new reward policies and practices. تو HR تو دیکھیں ریوارڈ پالیسیز اور پریکٹسز جو ہے وہ انیشیٹ کر سکتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تو کرنی تو لائن مینجمنٹ نے. سو دی باٹم لائن از کہ the most important element in the implementation of the reward strategies is the line management. So line management has to take the responsibility and has to play the vital role in the implementation of the reward strategies. So here we conclude our today's lecture. اور اس کے اندر ہم نے بیسکلی جو اسٹریٹجیز ہیومن ریسورس اسٹریٹجی ڈسکس کی ہے, اور ہم نیکسٹ لیکچر میں ہمارے پاس ایک اسٹریٹجی جو ہے اس کے اندر رہ گئی ہے جو کہ امپلائی ریلیشن شپ اسٹریٹجی, وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے, اور پھر ہم اپنے کنکلوژن کی طرف چلے جائیں گے. تو اسٹوڈنٹس ٹل دا نیکسٹ لیکچر ٹیک گڈ کیئر آف سیلف. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.